औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर फरमाए और आपकी जितनी जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी कि सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ा कि मुश्किलात जो है ना आसानियों में बदलने लगी। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी एक बहन की सच्ची दास्तान स्टोरी कहानी कि वो बताती हैं कि मेरी दुरूद इब्राहिम की जो सच्ची दास्तान है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने जैसे बताया है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ नाज़रीन इस तरह है कि वो सिस्टर बताती हैं, उन्होंने शेयर किया कि मैं जो है ना दुरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार के वज़ाइफ बहुत ज़्यादा करती रही हूँ। अपने मसले मसाइल कह रही थी, कुछ सेहत के हवाले से भी मेरे साथ चल रहे थे और कुछ डोमेस्टिक और कुछ फ़िनंशियल जो प्रॉब्लम थे वो भी चल रहे थे। तो मैं कहती जो शुरू से ही ना मेंटली तौर पर भी और हार्टली भी मैं जो ना वज़ाइफ और ये जितने ज़िक्र अज़कार है ना इनकी तरफ शुरू से ही यानी कि मेरा जो ज़हन है दिल है वो माइल रहा है। तो लेकिन कहती मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं किया, ना कभी इतना रेगुलर किया है, लेकिन जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई मुसीबत आई, तो कहीं भी जो है ना किसी की मदद की ज़रूरत हुई, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, कोई सच्चे दोस्त जैसा मशवरा चाहिए होता था, तो मैं जो है ना कोई वजीफ़ा जो है ना इसी तरह सर्च करके यूट्यूब से, या अगर मुझे किसी ने बता दिया है कि हमें इस वजीफ़े जो है ना फैज़ मिला है या इस वजीफ़े ने हमारा काम कर दिया, हमारी मुश्किलात आसान कर दी, तो वो कहती वैसे वैसे मैं उस टाइम पीरियड के लिए ना कर लेती थी। और ये था कि अल्लाह पाक ना कामयाबी भी अता फरमा देते थे। अभी कह रही थी कि मेरी सेहत के हवाले से कुछ जो ना काफ़ी सालों से मसाइल चल रहे थे, तो वो नहीं हल हो रहे थे और फिनंशियल प्रॉब्लम भी था। कह रही थी मेरे हस्बैंड का जो ना बाहर जाने का जो ना वीज़ा नहीं लग रहा था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बताती हैं कि अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी। चाहती थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो अदर कंट्री चले जाएं। तो इन कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड खुद भी चाहते थे, पहले तो वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, लेकिन अब वो भी चाहते, लेकिन काम नहीं बन रहा था। आगे से जो मसाइल थे वो सीधे नहीं हो रहे थे, कोई ना कोई मसला बन रहा था ना। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई मसला बन जाता जब भी आगे प्रोग्रेस होती। तो मुझे कहती समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ कमी है, मेरे अमल में कहीं को कमी है, मेरे किरदार में कहीं कमी है, या मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, या मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई इस तरह के मामला। तो कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह बताती हैं कि मैंने इस तरह वीडियो कोई अपने सर्च कर रही थी, सर्च करते करते जो ना मैंने जो है ना दुरूद इब्राहिम के वज़ाइफ जो है ना वो सर्च किए और इस्तग़फ़ार के भी वज़ाइफ सर्च किए। तो कहती इस तरह मेरे सामने जो है ना आपकी वीडियो आ गई, एक दुरूद इब्राहिम की जो है वो वीडियो सामने आई और इस्तग़फ़ार का जो है ना वो भी कहती सामने आई। तो मैंने जब इसमें जो मेडिकल स्टोरीज़ सुनी तो मेरा और जो ईमान था वो पुख्ता हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम का ही ज़िक्र करूँ और रेगुलरली करूँ, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा यही बताते हैं कि आप बेशक थोड़ा ज़िक्र करें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। आपके जो रेगुलरिटी है ना वो बहुत काउंट करती है। तो ये कहती मैंने जब सुना ना कि वाक़ई ही ऐसे करना चाहिए, कहती मैं तो टाइम टू टाइम तो वज़ीफ़ा कर लेती थी, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कोई मुश्किल पेश आई तो कर लिया। तो वो कहती मैंने सोचा कि ये भी तो हमारी जो है ना खुद गर्ज़ी है ना, कि जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो तब हम अल्लाह को याद कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फिर भी कितने रहीम हैं, कितने करीम हैं कि वो हमें माफ़ भी फरमा देते हैं और हमारी मुश्किल में वो हमारी मदद भी करते हैं। और लेकिन हम कितने गाफिल इंसान हैं कि जब हम खुशियाँ हमारे पास होती हैं, हम हर तरह से खुशहाल होते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो हम अपने अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते, शुक्र ही नहीं अदा करते, बल्कि मज़ीद हमें आगे आगे की परेशानी होती है। तो कहती इस सिचुएशन में ना इतना ज़्यादा मैंने सोचा, तो वीडियोस आपकी देखी
تو پھر کہتی کہ میں نے استغفار بھی کرنا سٹارٹ کیا، تھوڑی تعداد میں کیا انہوں نے، کہتی میں نے 7,000 والا دیکھا تھا، اور کہتی اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک آپ اپنی مرضی سے اپنی آسانی کے لیے جتنا ڈیلی آپ کر سکیں تو اتنا جو ہے نا وہ آپ استغفار سلیکٹ کر لیں۔ تو کہتی میں نے اپنے لیے جو ہے نا پھر 500 بار جو ہے نا استغفار وہ سلیکٹ کیا، اور ہر نماز کے بعد میں وہ 100 مرتبہ کر لیتی تھی، اور میرا دن میں جو 500 مرتبہ یہ استغفار جو نا ہو جاتا تھا۔ اور چلتے پھرتے کہتی اگر مجھے یاد آ جائے کام کرتے ہوئے تو میں استغفر اللہ پڑھنا بھی شروع کر دیتی۔ اور جو درود ابراہیم کا تھا، کہتی میں دونوں وظیفے کرنا چاہتی تھی کہ میں استغفار کو بھی رکھوں وہ شامل اور درود ابراہیم کو بھی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ آپ 313 مرتبہ یا 500 کا بتایا ہوا تھا، وہ میں نہیں اتنا کر سکتی تھی، تو میں نے جو ہے نا آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر ہدیہ کرنے کا بتایا تھا، وہ والی ویڈیو دیکھی تو وہ کہتی مجھے بہت ہی میرے دل کو اچھی لگی، اور درود ابراہیم پڑھنے کی بھی میرے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ کہتی اتنا میرا ایمان اور یقین اور میرا پختہ ہو گیا کہ اگر ان لوگوں کے کام بن سکتے ہیں تو میرے کام کیوں نہیں بن سکتے۔ تو پھر کہتی اس دن سے میں نے جو ہے نا درود ابراہیم جو ہے نا 3 بار پڑھ کرنا ہدیہ کرنا شروع کر دیا، جس طرح آپ نے پوری ویڈیو میں بتایا ہوا کہ کس طرح ہدیہ کرنا ہے، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہدیہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور بتاتی ہیں کہ میں نے وہ یہ درود ابراہیم کا جو 3 دفعہ پڑھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، تو یہ والا جو عمل ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پھر 3 دفعہ کرتی رہی ہوں، اور ہر نماز کے بعد کرتی تھی، اور ہر نماز کے بعد میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ اور کہتی جو میری حاجت تھی جب یہ میں 3 دفعہ درود ابراہیم سب کو ہدیہ کر لیتی، تو پھر اس کے بعد کہتی میرے ساتھ کچھ بیماریاں چل رہی تھی جو نہیں صحیح ہو رہی تھی، کچھ امپاسبل بھی تھیں کہ یہ نہیں صحیح ہو سکتی نا، تو وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ ابھی کہتی ہیں ابھی مجھے کہتی ہیں آلموسٹ 1 منتھ بھی نہیں ہوا اس وظیفے کو کرتے ہوئے، جو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ بھیجنا ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد زیادہ جو ہے نا وہ پاورفل بنا۔ تو کہتی ہیں کہ میری جو ہے وہ کافی زیادہ مسائل تھے، بال جھڑتے تھے، وہ میں نے اپنی اس بیماری کو ہدیہ کیا، الحمدللہ کہتی میرے بال جھڑنا بھی بند ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے گال بلیڈر کا مسئلہ تھا، اس میں سٹونز تھی، وہ میں چاہتی تھی کہ وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں، تو کہتی الحمدللہ ان کا بھی جو سائز ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ اور 2-3 مسئلے انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ ہیلتھ تھے ایشو، وہ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ جو میڈیسن بتاتی ہیں کہ میں کھا کھا کے تھک گئی تھی، بٹ وہ صحیح بالکل نہیں ہو رہی تھی، جتنی دیر میڈیسن کھاتی تھی آرام آتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ویسے ہی۔ تو وہ کہتی الحمدللہ وہ بھی میرا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ کہتی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، آپ نے بھی بتایا تھا، اپنے کان کے بارے میں بتایا تھا، کچھ اور تھی 1-2 چیزیں بتائی تھی، کہتی میں نے بھی یقین سے کیا، تو الحمدللہ میری جو بیماریاں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ انہی دنوں جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے ویزے کا نہیں بن رہا تھا، تو الحمدللہ یعنی کہ میرے جو ہسبینڈ کا جو ویزا ہے وہ بھی الحمدللہ لگ گیا ہے، اور وہ باہر جا چکے ہیں سعودی عربیہ۔ تو دیکھیے کتنی بڑا اس کا معجزہ ہے درود ابراہیم کا اور استغفار کا۔ ابھی دیکھیے کہ اس سسٹر نے بھی یقین سے کیا ہے، میں نے جیسے آپ کو کہتی ہوں کہ ریگولر کریں، بے شک تھوڑا ذکر اپنے لیے مقرر کر لیں، لیکن اس میں ریگولیرٹی ہو، آپ کی توجہ ہو، آپ کا دھیان ہو، اور جو ہے نا جب آپ ذکر کر لینا تو آپ کا دل جو پاک صاف ہو، جو کسی کے لیے آپ نفرت رکھتے ہیں، کدورت رکھتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دل سے نکال دیں گے نا تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ پھر کیسے آپ کے ذکر اذکار جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے نا رحمت برکت بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اب جو پہلے میرے بہن بھائی ہیں ان کو تو پتہ ہوگا ماشاءاللہ کہ میں نے یہ وظیفہ کون سا بتایا ہوا ہے، جو نئے بہن بھائی میرے سن رہے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ استغفار کیسے کرنا ہے، درود ابراہیم کیسے پڑھنا ہے، یہ 3 دفعہ جو درود ابراہیم ہے۔ تو استغفار تو کرنا ہے، یہ آپ نے استغفر اللہ، ویسے آپ کوئی بھی جو استغفار کر سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں،
لیکن جو استغفراللہ ہے یہ ایک جامع استغفار بھی ہے، اور کہنے میں بہت، پڑھنے میں، ریسائٹ کرنے میں، ذکر کرنے میں بہت ہی آسان ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو تعداد ہے وہ آپ اپنے طریقے سے اپنی آسانی کے لیے اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وقت بھی اس کا سلیکٹ خود کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم آپ کو کرنا چاہتے ہیں، کس ٹائم فری ہیں، کس وقت آپ کی توجہ جو مکمل رہے گی، تو وہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم کتنا کریں، اگر آپ فری نہیں بھی ہیں تو آپ ایزیلی دن میں جو ہے نا 7000 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ پاور ہے، اس 7000 مرتبہ استغفار کرنے سے بہت جلدی کام بنتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سسٹر اس نے صرف 500 مرتبہ کیا تو اس کو جو ہے نا ایک مہینے کے اندر جو ہے رزلٹس ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا اعمال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، یہ ان چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بہت زیادہ گناہ ہے، اعمال بہت برے ہیں، تو وہ پھر جیسے جیسے آپ کے اندر سے وہ برائیاں ختم ہوں گی، آپ کے گناہ ختم ہوں گے، ویسے ویسے جو ہے نا آپ کے معاملات بھی جو ہے نا سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات جو ہے نا وہ آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے جتنے بھی اندھیرے میں ہوئے اجالوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور کامیابی تو ضرور ملے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور آپ کو کامیابی نہ ملے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، اور جو ہے نا آپ کی ہر مشکل کو جو ہے نا آسان کر دیا، اور آپ کے غم جو ہے نا مصیبت سے آپ کو نکال دیا جائے۔ اور درود ابراہیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو درود پاک کو ہی اپنی دعا بنا لیتا ہے اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جب گناہ سارے معاف ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے سارے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ یقین کے ساتھ آپ کریں، تو 7000 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ کا ذکر، جس کو آپ ایک سٹنگ میں کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا بتا دوں کہ آپ اپنی مرضی سے ویسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو بہترین وقت ہے جب بہت زیادہ قبولیت کے چانس ہوتے ہیں وہ ہے تہجد کا وقت۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ بندوں میری طرف آؤ، مجھے یاد کرو، مجھ سے مغفرت مانگو، میں معاف کروں، مجھ سے کوئی سوال کرو کہ میں آپ کو عطا کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کا بتایا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ سکتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اٹھے تو پھر الارم لگا سکتے ہیں۔ تو جو درود ابراہیم 313 مرتبہ کم از کم کریں، نہیں یہ آپ کر سکتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر 3 دفعہ تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو نماز بھی پڑھنے کے بعد آپ کو جس طرح دعا کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ یہ جو 3 دفعہ جو ہے نا درود ابراہیم پڑھ کر اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کے مسئلے مسائل جو بھی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں کہ کس طرح کرنا ہے، جو نئے بہن بھائی ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو جب آپ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ میں درود پاک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یا پھر ان کی روح مبارک کو ہدیہ کرتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے 12 امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دنیا میں جتنے مسلمان مومن مرد عورتیں زندہ ہیں یا جو وفات پا گئے ہیں ان سب کی ارواح کو ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی اگر کوئی بیماری ہے تو آپ نے اسی طرح کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں اپنی فلاں بیماری کو ہدیہ کرتی ہوں، یا جس شخص کے لیے آپ کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی نکلوانا چاہتے ہیں، جس کا کام ہو، جس کی کوئی مشکل ہے تو پھر اس کے نام لے کے اس کو ہدیہ کریں۔
انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کا کام بہت جلدی بننے لگا۔ اور ہر نماز کے بعد یہ آپ کو عمل کریں۔ عمل جو ہے نا دیکھ کرنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے بہت ہی بڑی اس کی روحانیت اور طاقت ہے۔ اگر آپ کامل یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو باقی اپنے اعمال پر بھی توجہ دیں، ناانصافی مت کریں، جھوٹ مت بولیں، کسی کی جو ہے نا کسی کو حسد کی نگاہ سے مت دیکھیں، دوسروں کی کامیابیوں سے جلا نہ کریں، تو ایمانداری سے کام کریں، حق کی بات کریں، ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو آپ کے وظیفوں کا جو ہے نا اثر ملے گا۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو ویڈیو کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور کچھ صدقہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ شیئر کر کے یہ صدقہ جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔